सूरत मायदा आयत नंबर 97। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ने काबा को जो हुर्मत वाला घर है लोगों के क़याम का बाइस बनाया, और हुर्मत वाले महीने को और कुर्बानी के जानवरों को और पट्टों वाले जानवरों को, ये इसलिए कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, ये कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। पीछे हम पढ़ रहे थे कि एहराम की हालत में खुश्की के ऊपर शिकार हराम है और एहराम की हालत में समंदर में शिकार करना हलाल है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि हुर्मत वाली क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि काबे को अल्लाह ने हुर्मत वाला घर बना दिया कि इसके अंदर कोई भी अगर अपने कातिल को देख लेता, अपने बेटे के कातिल को देख लेता, अपने भाई के कातिल को देख लेता, तो वो अगर हरम के अंदर वो कातिल मौजूद होता था तो उसको मारता नहीं था। क्यों? क्योंकि हरम एक अमन वाली जगह है, कभी भी इसमें जंगो जिदाल लड़ाई किताल ना किया गया और ना ही करने का हुक्म है। आप देख लें बैतुल्लाह में जाते ही, हरम में जाते ही आपको हर तरफ अमन और सुकून नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? वहाँ कोई दुश्मन भी आपको नज़र आएगा तो दुश्मन को भी आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये किस वक्त की बात हो रही है? ये उस वक्त की बात हो रही है जब लोग काफिर थे, मुसलमान हुए। कुछ काफिर थे, जैसा कि बाप अगर मुसलमान हो गया तो बेटा काफिर है, भाई मुसलमान हो गया तो दूसरा भाई काफिर है। अगर उसने किसी को कत्ल कर दिया है तो अगर उसका भाई को कत्ल किया है या उसके बाप को कत्ल किया है तो वो अगर हरम में आकर इबादत, यानी काफिर होने के बावजूद वो हरम में आकर इबादत किया करते थे। आपको पता होना चाहिए, काफिर होने मुशरिक होने के बावजूद भी, यानी उनका जो अकीदा था उसके बावजूद भी उनके यहाँ ये बात बड़ी अहम थी कि हरम में जाकर तवाफ़ करना है, हरम में जाकर इबादत करनी है। यानी सिर्फ मुसलमान ही हरम में इबादत नहीं करते थे, बल्कि वो लोग भी उस वक्त आकर अपने अपने तौर पर इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत के अंदर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हरम को अमन वाला बना दिया और लोगों के क़याम का बाइस बना दिया। दूर दराज से सफ़र करके आते थे हरम के अंदर, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहें, शाम से लेकर सुबह तक बैठे रहें, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। यानी क़याम का मुराद क्या है कि वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं। क़याम का मतलब होता है ठहरना, खड़े होना, रुक जाना, बैठ जाना, यानी वहाँ सुकूनत इख्तियार करना। तो ये वहाँ पर ठहरते भी थे, तो ये उनके लिए अल्लाह ने बना दिया इस घर को। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ रही है? हुर्मत वाले महीने। हम हुर्मत वाले महीने के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? 3 लगातार हैं और एक ज़रा दूर करके है। ज़िकादा से शुरू करें। रजब ज़हन में रखें, ये 3 महीने इकट्ठे हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम। ये आगे पीछे आते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च आपने कभी पढ़ा है। तो इस्लामी महीनों में ज़िकाद आता है, फिर ज़िलहज आता है। यानी सबसे पहले आप देखें कि आपकी ईद उल फितर कब आती है? शवाल के अंदर। रमज़ान के बाद क्या आता है? शवाल। यकम शवाल को ईद उल फितर होती है। शवाल का महीना जैसे ही ख़त्म होगा तो अगला महीना कौन सा शुरू होगा? ज़िलक़ाद। ज़िलक़ाद ख़त्म होता है तो अगला महीना कौन सा होता है? ज़िलहज। ज़िलहज ख़त्म होगा तो अगला महीना कौन सा है? मुहर्रम। फिर सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, उसके बाद आता है रजब। ठीक हो गया। ये जो रजब है ये भी हुर्मत वाला महीना है, और 3 महीने ये लगातार ये भी हुर्मत वाले महीने हैं। और इनकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये हुर्मत वाले क्यों करार दिए गए, क्योंकि ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम ये 3 महीने हाजियों के आने और जाने के महीने होते थे। लोग ज़िकात से हज पे जाना शुरू करते थे और हज के बाद वापसी आते आते मुहर्रम तक वो लोग वापसी आते थे। उस वक्त सिर्फ ऊँटों पे सफ़र होता था, जहाज़ नहीं होते थे, तो उस ऊँटों पे, घोड़ों पे सफ़र करके आना,
20-20, 25-25 دن لگ جانا اور پھر جا کر حج میں یعنی حرم کے اندر مکہ کے اندر پہنچنا، پھر حج کرنے کے بعد دوبارہ جب واپس ہونا پھر بھی انہیں 25-25, 30-30, 35-35 دن لگ جانا، تو وہ پھر اپنے شہروں میں جانا۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے رکھے کہ ان میں کوئی کہیں بھی کوئی قاتل بھی پڑا ہوگا، کوئی قاتل بھی نظر آ جائے گا تو ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے تھے، منع تھا۔ یعنی آپ کی دشمنی ہے کسی سے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے فوراً اس کو مارنے والا کیا عام ٹیم میں، لیکن ان 3 مہینوں میں نہیں مار سکتے تھے، اس لیے کہ لوگ حج امن سے کر لیں۔ اور پھر جو بیچ میں رجب آتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں بھی اکثر لوگ عمرہ کرنے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے، تو تاکہ اس مہینے کے اندر جب وہ اللہ کے گھر میں عمرے کے لیے آئیں تو تب بھی انہیں راستے میں کوئی دشمن تنگ کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہو گئے۔ اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹوں والے جانوروں کو، قربانی کا جانور کو بھی اللہ نے حرمت والا بنا دیا۔ دیکھ لیں اس کی بڑی اہمیت ہے، عید کے اوپر ہم جو قربانی کا جانور لیتے ہیں اس کی بڑی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ عام جانور نہیں ہے۔ اور دوسرے یہاں پہ کیا جا رہا ہے، پٹوں والے جانوروں کو۔ یہ پٹوں والے جانور ہوتے تھے جو مخصوص کر دیے جاتے تھے۔ مخصوص کرنے سے مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ حرم کے اندر لے کے جانے والے جانور ہیں، ان کو ہم نے پٹے ڈال دیے ہیں کہ ہم وہاں پہ عمرہ کریں گے، حج کریں گے تو اس کے بعد ان کو ہم ذبح کریں گے، تو وہ جانور بھی حرمت والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ نے بیان کی ہیں تاکہ تم جان لو، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین آسمان میں ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کو حرمت والا بنانا ہے، کون سی چیز کو حرمت والا نہیں بنانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے بعد یہ جو پٹوں والے جانوروں کا ذکر آیا ہے، ان کے مراد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں والحدیہ، اس کے عربی میں کیا ہے؟ ہدیہ۔ والقلائد، ہدا کے جانور اور قلادہ پہنائے ہوئے اونٹوں کو بھی اللہ نے ان کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیا تھا، اس لیے کہ جو شخص ہدا کا عام جانور یا قلادہ پہنایا ہوا اونٹ لے کر حرم کی طرف روانہ ہو جاتا تھا تو راستے میں کوئی اس سے تعارض یا کوئی بات چیت یا کوئی معاملہ یا کوئی قتل غری نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے گلے میں پٹا ہے اور یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، تو اس بندے کو بھی کچھ نہیں کہنا، اس جانور کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا۔ کس لیے؟ تعظیماً، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہم سے بڑا ہے، ہم اسے کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تعظیم اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہوتے تھے جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے تو لوگ دور سے پہچان لیتے تھے کہ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ کے گھر لے کر جائے جا رہے ہیں، تو ایسے جانوروں کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا اور نہ ہی اس کو لے جانے والے کو ہم نے کچھ کہنا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اپنی یہاں پہ کتنی صفات ظاہر کی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کون ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کے کاموں میں ملوث ہو گئے، اللہ نے کہا احرام کی حالت میں خشکی پہ تم نے کوئی بھی جانور آپ نے شکار نہیں کرنا، اگر کسی نے کر لیا تو جان لو کہ اللہ کیا دینے والا ہے؟ شدید عذاب دینے والا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر فوراً کہہ دیا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، کہ اگر نادانستگی میں آپ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے آپ نے نہیں کی، جہالت میں ہو گئی یا جذبات میں آ کے ہو گئی یا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا انجانے میں ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ کو اس گناہ کے اوپر کیا کرنا ہے؟ غفور الرحیم، بخشش مانگنی ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور پھر اس کے بعد بخشنے کے بعد تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ مہربان بن کر آئے گا۔ 3 صفات کا اللہ کا ذکر ہوا ہے کہ شدید العقاب، غفور اور رحیم۔ رحیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا کا علم ہو جائے، یعنی عذاب کا علم ہو جائے، تو کوئی بھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا، یعنی ہے تو وہ مومن، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ نے اتنے شدید قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں تو اس کے دل میں کیا آئے گا؟ اس کے دل میں کبھی یہ تمنا نہیں آئے گی
یہ خواہش نہیں جاگے گی یا یہ لالچ نہیں آئے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا. اسے ہر وقت یہی ہوگا کہ پتہ نہیں میرے گناہ کوئی ایسے نہ ہو جائے کہ کہیں مجھے عذاب نہ آ جائے. اور پھر فرمایا اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو. یعنی اللہ کی رحمت کی وسعت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر کافر کو اس وسعت کا اندازہ ہو جائے تو کوئی کافر بھی نا امید نہیں رہے گا. ہر کافر کہے گا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، مجھے جنت میں لے کر جائے گا. اللہ کی رحمت کی وسعت کیا آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے 99% رحمت کے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور 1% میں نے انسانوں کو رحم کا دیا ہے جو سب میں بانٹ دیے. آپ دیکھ لیں ہمارے دلوں میں جو کسی کے بارے میں شفقت آ جاتی ہے، مہربانی آ جاتی ہے یا ہمدردی آ جاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں اس نے ایسا کیا میں نہیں کرتی، یہ ہمدردی جو آتی ہے آپ دیکھ لیں کہ پوری امت میں، پورے لوگوں میں، پوری انسانیت میں کتنے لوگ آئے ہیں اور ان سب میں صرف 1% ڈیوائیڈ کی گئی ہے اور باقی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے جو کہ 99% رب خود رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اور اس نے اپنی ذات سے متعلق بھی لکھا. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں لوح محفوظ میں کیا لکھا؟ اللہ نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، یا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. کیا سبقت لے گئی؟ غضب سبقت نہیں لے گیا، رحمت اللہ کی سبقت لے گئی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں. یعنی اللہ کے رسولوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا. یہ اللہ کے رسولوں کا کام تھا. اب اللہ کے رسول کے بعد آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا. جیسے کہ میں آپ کو پہنچانے کے لیے اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو بتانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، تو اسی طرح آپ نے بھی دوسروں کو اللہ کے احکامات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. تو آپ کے اور رسول کے ذمہ کیا ہے؟ پیغام کو پہنچا دینا. میں آپ کو پیغام دیتی ہوں کہ فلاں کو دے دیں، آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. کیا آپ نے کیا سوچنا ہے کہ مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ پیغام اپنی امی کو دینا، اپنی بہن کو دینا ہے یا فلاں دوست کو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان انسانوں کو ہی پیغام دے. کس چیز کا؟ اللہ کا. اور اس کے بعد واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں آپ سب کو پتہ چل گیا اور اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں تو لوگوں کو بتائیں اور کچھ کو آپ نے چھپا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو. بعض کا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے کچھ باتوں کو چھپا لیتے ہیں کہ اگر میں نے اسے بتایا تو یہ کہے گا خود کتنا عمل کرتی ہو، یا اگر میں نے اسے بتایا تو یہ مجھے عالم نہیں سمجھے گا، تو اس باتوں کو چھپا لیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم جتنا مرضی ہے چھپا لو، اللہ سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. قبول کرنے کا کام کن کا ہے؟ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. پیغام پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے اس پیغام کو قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کیا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. کہہ دیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. یعنی خبیث اور خبیث کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے؟ اعمال صالحہ یعنی پاک. ایک ہوتا ہے گندا اور ایک ہوتا ہے صاف، ایک ہوتا ہے خبیث اور ایک ہوتا ہے صاف ستھرا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کا دل ہے، میرا بھی دل ہے. میرے دل میں کیا باتیں ہیں اللہ جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا باتیں ہیں اللہ جانتا ہے. تو خبیث کون ہوا؟ جس نے نیک اور صالح عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ کیا ہو گیا؟ خبیث. اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صالح اعمال اور حلال مال کے حصول کرنے والا شخص پاکیزہ ہے. یعنی جس نے پاک چیزوں کو استعمال کیا، پاک چیزوں کو لیا، حلال کی کمائی لی اور نیک اور صالح عمل کیے، تو یہ کون ہو جائے گا؟ وہ طیب.
اور خبیث کون ہوگا؟ جس نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بجائے برے اعمال کیے، ایسا شخص خبیث ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک نیکی کرنے والا اور ایک نیکی نہ کرنے والا، ایک نماز پڑھنے والا اور ایک نماز نہ پڑھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور تو تعجب کرتا ہے اس بات کے اوپر، تجھے تعجب میں نہ ڈال دے یہ بات کہ ناپاک کی کثرت ہے، یعنی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے خبیث لوگوں کی کثرت ہے، نیک اعمال کرنے والوں کی کثرت نہیں ہے۔ اللہ خود بتا رہا ہے ناپاک لوگ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں زیادہ ہوں گے، پاک لوگ دنیا میں کم ہوں گے۔ ناپاک لوگوں کی کثرت زیادہ ہوگی تو تمہیں یہ بات تعجب میں نہ ڈال دے کہ اتنے زیادہ لوگ تو یہ کام کرتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا، نہیں، بلکہ یہ کام غلط ہوگا جتنے زیادہ لوگ اس میں ملوث ہوں گے۔ نیکوکاروں لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہمیشہ قلیل۔ گناہ گار لوگوں کی تعداد ہمیشہ کتنی ہوگی؟ کثیر۔ یہ کثیر جو ہے یہ اللہ نے کہا کثرت الخبیث، یہ خبیث لوگ کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے، نیکوکار تو چند ایک ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں 25-30 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک نیک ہوتا ہے، 2 نیک ہو جاتے ہیں، 3 بن جاتے ہیں، باقی ساری کثرت کن کی ہے؟ ناپاک لوگوں کی۔ اللہ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ قلت کو یا کثرت کو دیکھے گا کہ جہاں زیادہ لوگ ہیں ان کو جنت میں ڈال دے، جہاں تھوڑے لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جب کوئی کسی کام کے والے سے ووٹ ڈالتے ہیں تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گا، جس کی تعداد کم ہوگی وہ ہار جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک جنت میں جانے کے لیے کثرت نہیں دیکھی جائے گی، میں قلیل دیکھوں گا، میں اعمال صالحہ دیکھوں گا، میں حلال مال دیکھوں گا، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھوں گا۔ میرے نزدیک 1000 درجہ بہتر ہے وہ شخص کہ وہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں خبیث لوگ 1000 ہیں، تو میرے نزدیک کون بہتر ہے؟ نیک ایک ہی کیوں نہیں ہے وہی بہتر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اتنے سارے لوگ ہیں ان میں ایک ہے یہی غلط ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک 1000 درجے بہتری بھی وہی شخص ہے۔ اس لیے مومنوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خبیث لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، چاہے وہ زیادہ ہوں چاہے نیکوکار لوگ کم ہی ہوں، لیکن اپنے آپ کو آپ نے خبیث لوگوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے، یعنی اپنے محنت سے پیسوں سے حلال کمایا اور اس سے ایک کھجور دے کر اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی سے صدقہ قبول کرتا ہے۔ تو حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، یعنی آپ نے جس کو بھی دیا اس کے ہاتھ میں تو آپ کو تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے لیا ہے، نہیں، بلکہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ یہاں ایک اور حدیث بھی اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں پیاسا تھا تم نے پانی کیوں نہیں پلایا، میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا۔ ہم کہیں گے اللہ تو بے نیاز تھا، تجھے پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کہے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور اس کو اگر تو پانی دیتا تو مجھے وہیں پہ پاتا۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کو آپ نے حلال کمائی سے صدقہ دیا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کس کے ہاتھ میں گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں گیا ہے، اور پھر اس کے مالک کے لیے یعنی جس نے اسے صدقہ کیا تھا اس کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچڑا یا کوئی چھوٹا جانور پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا چوزا لے کے آتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے، مرغی بن جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے صدقے میں ایک کھجور دی ہے، اب اللہ اسے دائیں ہاتھ سے لے کر اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے۔ جیسے آپ چوزے کو بڑھاتے ہیں، بڑھتا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہر دن وہ بڑھتے بڑھتے کتنا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کرنے والا اور حلال کمائی سے صدقہ کرنے کی توفیق دینے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔
یہاں پر آتا ہے کہ کچھ صحابہ کثرت سوال کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا تم لوگوں پر فرض ہے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے. تو یہاں پر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حالانکہ اس آیت میں صرف اللہ نے یہی کہا نا کہ جس کی استطاعت ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ حج کرنا چاہیں تو آپ کریں گے، وہ آپ کے اوپر فرض ہوگا. اور ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، پھر آپ کے نوافل میں وہ شمار ہوگا. پہلی بار آپ کے لیے حج کرنا فرض ہے، اور کب فرض ہے؟ جب آپ کے پاس استطاعت ہے. استطاعت نہیں تو آپ کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. نماز تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے نا، کس پہ فرض نہیں ہے نماز؟ کون بتائے گا کس پہ نماز فرض نہیں ہے؟ ہاں جی، کافر پہ، کافر اگر مسلمان ہوگا اس پہ بھی فرض ہو جائے گی. 7 سال تک کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں. سب کو پتہ تھا لیکن جواب نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم کتنی عمر میں دیا ہے؟ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو. پھر اسے پڑھنی پڑے گی نا، پڑھانی پڑے گی زبردستی. مار پیٹ کے بھی پڑھانی پڑے تو اسے پڑھائی جائے گی. تو کتنے بچے پر؟ 7 سال سے کم بچے پر فرض نہیں ہے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس محرم نہیں ہے، اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے. حج فرض کب ہوگا؟ جب پیسے بھی ہوں اور محرم بھی ہو. آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ کے پاس محرم نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. استطاعت میں محرم بھی آئے گا، استطاعت میں رقم بھی آئے گی، اور استطاعت میں سارے کھانا پینا راشن یہ سارا کچھ آئے گا، تو تب جا کر آپ کے اوپر حج فرض ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اور یہ کب فرض ہے؟ جب تمہارے اوپر استطاعت ہو. تو پتہ چلا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں تھا کہ ہر سال فرض ہے. اب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا، پھر آپ خاموش رہے. انہوں نے تیسری بار پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے. اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تمہارے لیے کیا ہو جاتا؟ اسے مکمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو یہاں آپ دیکھیں اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ کثرت سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ہی بری لگے گی. اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ ہر سال فرض ہے، پھر کس کو برا لگنا تھا؟ پہلے تو شوق میں چلو بندہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، جب ہر سال کرنا پڑ جاتا 10 15 لاکھ روپے جو لگ رہے ہیں، کون ہر سال کرتا؟ پھر کیا لگتا انہیں حج کرنا برا لگتا، اچھا نہ لگتا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی سوال کے اوپر جو تمہیں فرض نہیں تھی، تمہارے سوال کی وجہ سے فرض کر دی جائے تو وہ تمہارے لیے بری بن جائے گی. لہٰذا جن باتوں میں اللہ کے نبی نے تمہیں نہیں بتایا تم ان کو چھوڑ دو. اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے. اب اللہ کے نبی نے تو چھوڑ دیا تھا کہ جس کے اوپر استطاعت ہے فرض ہے، چھوڑ دی نا، استطاعت ہوگی تو ہم جائیں گے. اگر ہم نے کثرت سوال کرنے سے اس کو اپنے اوپر ہر سال فرض کر دیتے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. تو یہاں ہمیں ایسے سوالوں سے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی جس بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن نازل ہو رہا ہو اور تمہارے اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہو جائے اور پھر بعد میں وہ تمہیں برا لگنے لگ جائے. عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار یعنی تحمل والا بھی ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا
پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے. یعنی تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کیے تھے، پھر جب ان کے اوپر وہ واجب ہو گئے تو پھر انہوں نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ اب تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. سوال بھی خود کیے، مانگا بھی خود، اور جب وہ واجب ہو گیا، جب وہ ضروری ہو گیا تو پھر انہوں نے ان آیات کا، ان احکامات کا انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات سے منع کر دیا. اور کچھ لوگ جب نبی کے پاس آتے تھے، جاہلیت کا دور بھی تھا، تو کچھ لوگ عجیب قسم کے سوال بھی کرتے تھے. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذرائے مذاق، یعنی جان بوجھ کے مذاق اڑانے کے لیے سوال پوچھا کرتے تھے. کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے، اللہ کے نبی سے آ کے کہتے تھے میرا باپ کون ہے. یہ پوچھنے کی بات ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کا باپ کون ہے، پتہ ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ عذرائے مذاق اڑانے کے لیے ایسا سوال کرنا. کوئی آ کے کہتا تھا، جس کی اونٹنی گم ہو جاتی، وہ کہتا تھا کہ میری اونٹنی کہاں ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم ایسے سوالات کرنے سے باز آ جاؤ. یعنی ایک یہ بات بھی آتی ہے، دوسری وہ بات بھی آتی ہے. اس آیت کے شان نزول میں دو قسم کی باتیں ہیں. دونوں میں سے ایک بات دین کے متعلق ہے، دوسری بات عذرائے مذاق میں وہ جو سوال کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ آیت 4 قسم کے جانوروں کے بارے میں ہے جو اہل عرب 4 قسم کے جانوروں کو نظر و نیاز میں دے دیا کرتے تھے. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر و نیاز کس کے لیے کی جائے گی؟ آپ نے کوئی نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 نفل پڑھوں گی، تو آپ کو پڑھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو گناہ ہوگا. کس کے لیے مانگے تھے؟ آپ نے اللہ کی عبادت مانگی نا. اس نظر میں آپ نے اللہ کی عبادت مانگی ہے، تو نظر کس کے لیے دی جائے گی؟ اللہ کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں دربار پہ جا کر روٹی بانٹوں گی، یہ نظر اللہ کے لیے ہے کیا؟ نہیں. تو یہ نظر منع ہے، ایسی کوئی نظر آپ نہیں مان سکتے. تو اہل عرب لوگوں نے 4 قسم کے جانوروں کو نظر کے طور پر کیا ہوا تھا. حالانکہ اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا تھا، وہ ان کا گوشت، ان کا دودھ پینے سے اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 4 جانور ہیں. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. یعنی ہے ایک جانور، اس کے جانور یعنی جیسے بھینس کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے اس کا دودھ کہا کہ ہم انسانوں کو نہیں دیں گے. اب یہ دودھ کیا ہوگا؟ بتوں کے لیے ہوگا. بتوں کے اوپر چاہے جا کر بہا دیتے تھے، چاہے ان کے لیے ان کے نام پر کسی اور کو دے دیتے تھے، کسی اور کو چڑھا دیتے تھے. جیسے ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، نظریں چراتے ہیں، پھر اٹھاتا کون ہے وہ پیسے؟ جو مرید بیٹھے ہوتے ہیں. مرید بیٹھے ہوتے ہیں وہی لیتے ہیں نا، کسی اور کو تو نہیں دیتے. اپنی کمائی کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہوتا ہے. تو اسی طرح مرید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قبروں میں لوگ سنتے ہیں، ہم اس لیے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو لوگ بھی قبروں میں سننے کی وجہ سے کہ یہ قبر کے اندر جو ہے وہ ہماری مراد کو سنے گا اور ہماری مراد پوری کرے گا، تو ہم اس کے نام کی نظر دے کر جاتے ہیں. جبکہ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غلط ہے. قبر کے اندر کوئی بھی نہیں سن سکتا، سننے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہاں پر ایک ایسا جانور یعنی عام صحیح جانور ہے، لیکن اسے کیا کر دیتے تھے؟ وقف کر دیتے تھے کہ یہ جانور جو ہے بتوں یعنی اس کا دودھ جو ہے یہ بتوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، کوئی آدمی اس کا دودھ نہیں پی سکتا. تو اس جانور کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ. اسے نام دے دیتے تھے کہ یہ کون سا جانور ہے؟ بحیرہ، تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ یہ بحیرہ ہے، اس کا دودھ نہیں دونا. کوئی راستے میں چلتا ہو مسافر بھوکا پیاسا ہو تو اس دودھ دو کے پی لیتے تھے، لیکن اب انہیں پتہ ہوگا کہ یہ بحیرہ ہے تو اس کا دودھ انسان نے نہیں پینا،
یہ بتوں کے نذرانے کے لیے، بتوں کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں تعزیہ جب نکلتا ہے، تعزیے کے اندر بھی تو لوگ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، تعزیے کے لیے ڈال اسی کے لیے رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی کے نام پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، امام حسن حسین کے نام پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پہنچ رہے ہیں آپ کے پیسے نہیں نا۔ اب بتوں کو دودھ نہیں پہنچتا تھا، بتوں کے نام پہ وقف ہو کر وہ چاہے جو خود ہی پی جائے، جو مرید ہے وہ خود ہی پی جائے، جو بتوں کے رکھوالی ہیں وہ خود ہی پی جائے، بات کی بات ہے۔ لیکن ان کے ہاں مشہور تھا کہ کوئی عام آدمی اس کو نہیں پی سکتا۔ صائبہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ان پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا، یعنی یہ معبود کے نام پر وقف ہے، معبود کو ضرورت پڑے گی یعنی بتوں کو ضرورت پڑے گی تو اس کے کام آ سکتے ہیں، لیکن عام بندوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے یہ کام نہیں آئیں گے۔ اس کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ صائبہ۔ آگے ہے اگلا وسیلہ۔ وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی تھی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مادہ کسے کہتے ہیں؟ مؤنث کو۔ نر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کو، جیسے لڑکا اور لڑکی، لڑکا کیا ہے؟ مذکر اور لڑکی مؤنث۔ مادہ مؤنث ہے، نر کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکے والی حصہ اس میں ہے اور اس میں لڑکی والی، یعنی وہ اور مؤنث ہے اور وہ مذکر ہے۔ اب یہاں کس اونٹنی کا ذکر ہو رہا ہے؟ وسیلہ کا۔ اس جوان اونٹنی کو کہتے تھے جس کے ہاں پہلی بار بھی لڑکی پیدا ہوتی، سمجھ لیں ایسے ہی سمجھ لیں نا، مؤنث پیدا ہوتا یعنی مادہ پیدا ہوتی، اور پھر دوسری بار بھی لڑکی پیدا ہوتی۔ اب یہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ مقدس سمجھ لیتے تھے۔ اور ہمارے ہاں کوئی عورت ایک بار بھی بیٹی پیدا کر لے، دوسری بار بھی بیٹی پیدا کر لے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں، اس کے ہاں تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو، یہ عورت قابل نہیں ہے۔ اب اس میں عورت کا کوئی کمال ہے؟ یہ اللہ کا ہے، اللہ جب جس کو جو بھی دینا چاہے گا دے گا۔ تو وہ دیکھیں اونٹنی اگر مؤنث 2 بار پیدا کر رہی ہے، مادہ 2 دفعہ پیدا کر رہی ہے، تو وہ اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ اب اس کے درمیان میں کوئی نر نہیں ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا بھی مادہ ہے، تو وہ لوگ اس سے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ حام۔ حام اس اونٹ یعنی سانڈ کو کہتے تھے جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کرواتے تھے، یعنی اب یہاں پہ مذکر کی بات آ رہی ہے، مؤنث کی بات نہیں آ رہی۔ سانڈ کسے کہتے ہیں؟ مذکر کو، مؤنث کو کبھی بھی سانڈ نہیں کہتے۔ سانڈ یہ کیا ہے؟ سانڈ ہے، موٹا ہے، موٹی تو نہیں، موٹی کو نہیں کہتے سانڈ، سانڈ موٹے کو کہتے ہیں، تو موٹا کس میں آ رہا ہے؟ مذکر میں آ رہا ہے۔ تو ایسے اونٹ کو کہتے تھے جو کئی اونٹنیوں کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بنا دیتا تھا، تو اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، اس پر بھی کوئی بوجھ نہ لاتے تھے اور اسے حامی کے نام سے موسوم کر لیتے تھے کہ یہ حامی ہے، یہ حام ہے، یعنی یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کئی اونٹنیوں کے بچے پیدا کیے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس میں نکاح بھی رکھا ہے اور میاں بیوی کا تصور بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جانوروں میں یہ کنسیپٹ اللہ نے نہیں رکھا، کوئی نکاح نہیں ہے، کوئی میاں بیوی نہیں، وہ جس کو چاہیں جس کے ساتھ چاہیں وہ اپنے تعلق کو قائم کریں اور جس سے چاہیں بچہ پیدا کر لیں، ان میں یہ نہیں ہے یہ اس کی بیوی ہے اسی سے ہی بچہ پیدا کرنا اور سے پیدا نہیں کرنا، نہیں، وہ جتنے کو چاہیں تو وہ یہ سارا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کا سلسلہ اب بھی موجود ہے، آپ جائیں کشمیر کے اندر تو کشمیر کے اندر اب بھی گائے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ گو ماتا۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ گو ماتا، وہ اسے اپنی ماں سمجھتے ہیں اور اس کو وقف کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو چھری نہیں پھیر سکتا، کوئی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، جانور کو وقف کرنا، آج بھی یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ سب اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں کی کہ غیر اللہ کے نام پر جا کر تم جانور ذبح کر لو یا وقف کر لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پہلے جس نے جانوروں کو صائبہ بنانے کی رسم ڈالی تھی وہ سب سے پہلے بتوں کی عبادت بھی اسی نے کی تھی، وہ ابو خزاع عمرو بن عامر ہے، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ ابو خزاع
عامر بن عامر، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کی عبادت بھی کی تھی اور جس نے صائبہ یعنی اونٹنی کو صائبہ بنانے کی رسم بھی ڈالی تھی۔ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتریوں کو گھسیٹ رہا تھا، یعنی اس کو عذاب کتنا دیا جا رہا ہے، اس کی جہنم میں انتریاں نکال کر باہر رکھ دی گئی ہیں اور وہ اپنی انتریوں کو گھسیٹ رہا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے ایک غلط کام کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو غلط کام کی بنیاد ڈالنے والے کو زیادہ سخت سزا ملتا ہے بنسبت دوسروں کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں قالوا حسبنا اللہ، حسبنا کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے، ما وجدنا جس پہ ہم نے پایا، علیہ آباءنا اپنے باپ دادا کو، یعنی اگر انہیں اپنے باپ دادا کی رسموں سے ہٹ کے ان کو جب دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دین یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو ایسے نہیں کرتے، ہمارا دادا دادی تو ایسے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس چیز کی طرف کیوں نہیں آتے جو تمہیں قرآن اور رسول دے رہا ہے۔ ماں باپ دادا دادی جو دیں گے وہ دین نہیں ہے، دین کون سا ہے؟ جو قرآن دے رہا ہے، جو اللہ تمہیں پکار کر قرآن کے اندر بتا رہا ہے اور جو تمہیں رسول پیغام کے ذریعے پہنچا رہا ہے، دین وہی ہے۔ آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے امی ابو جو کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، ہمارے دادا نانی دادا جو بھی کرتے ہیں وہی کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے تو تم قرآن کے احکامات کی طرف آ جاؤ، ان کی باتوں کو چھوڑ دو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا دین کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں تو تب بھی وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے؟ یعنی کیا انہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، دین کو سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا نا، پھر آپ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ دادا دادی کریں گے وہی ہم کریں گے؟ آپ کے سامنے قرآن کتاب موجود ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، تو آپ کو بلا چونچنا اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ یہاں پر دیکھ لیں کہ ماں باپ کی اطاعت دنیا کے معاملے میں تو ضروری ہے لیکن دین کے معاملے میں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ دادا دادی کی بات بھی دین کے معاملے میں نہیں مان سکتے، نانا نانی کی بھی بات نہیں مان سکتے، چچا تائی کسی کی بھی نہیں مان سکتے، یہاں تک کہ اپنے خاوند کی بات بھی نہیں مانیں گے جب وہ دین سے برعکس بات کر رہا ہوگا۔ آپ کہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے خاوند نے کہا نہیں تم نماز نہ پڑھو، چھوڑ دیں گے؟ پھر بتائیں چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو اسی طرح کوئی بھی حکم جب اللہ کا آ جائے تو اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو منع کرے تو آپ نے نہیں رکنا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔